बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल अल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की जियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उमरा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। इसराइली फौज सीरिया में लंबे अरसे तक रहेगी, फौज को तैयार रहने की हिदायत। जोलानी ने कहा यहूदी मुल्क के लिए खतरा नहीं है। HTS लीडर से मुलाकात के लिए अमरीकी डेलीगेशन सीरिया पहुंचा, कहा मुस्तकबिल पर बातचीत जरूरी है, रब्त में रहेंगे। गाजा इंसानी बहरान पर इसराइल के खिलाफ तहकीकात की जाए, UN जनरल असम्बली में करारदाद। गिरफ्तारी के डर से नेतन्याहू ने पोलैंड दौरा बर्खास्त कर दिया। मगरबी किनारे के सल्फीत में यहूदी आबादकारों ने मस्जिद को आग लगा दी। फलस्तीनियों ने कहा हुकूमत जिम्मेदार है, यूनाइटेड नेशंस दखल दे। गाजा में इसराइल की ताज़ा बर्बरियत, 77 फलस्तीनी जाँ बहक। अरब सिफारतकारों ने कहा अमन समझौता कई हफ्ते दूर है। अमेरिका में शटडाउन हो सकता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ट्रंप की तजवीज रद्द कर दी। 38 रिपब्लिकन्स ने भी साथ नहीं दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मोहब्बतें, मोहम्मद यूनुस ने की शहबाज शरीफ से मुलाकात, कहा आइए छोड़े हुए मसाइल हल करें। जयपुर अजमेर हाईवे पर LPG टैंकर और ट्रक में टक्कर, भयानक आग लग गई, 11 हलाक 35 जख्मी, कई की हालत नाजुक। पार्लियामेंट का सरमाई सेशन तल्खियों के बीच खत्म, हुकूमत ने कहा अपोजिशन के रवैये की वजह से काम नहीं हो सका। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइली मीडिया में कहा गया कि इसराइली फौज सीरिया में लंबे अरसे तक रहने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि यूरोपीय मुल्कों के दबाव के बावजूद सियासी लीडर्स ने इसराइली फौज को हिदायत दी है कि वो लंबे अरसे तक सीरिया की ज़मीन पर रहने की तैयारी करे। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी ने सीरिया की बशार अल असद हुकूमत के इस कदर तेज़ी से गिरने की पेश कयासी नहीं की थी। 2 दिन पहले ही इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने फौज को हिदायत दी थी कि वो माउंट हर्मन इलाके में रहने के लिए तैयार रहें। बशार हुकूमत गिरने के बाद इसराइली फौज ने जोलान पहाड़ियों को पार करते हुए बफर जोन पर कब्जा कर लिया था। इसराइल ने 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद जोलान पहाड़ियों पर कब्जा किया था। इसके बाद सीरिया और इसराइल के बीच एक बफर जोन बनाया गया था जहां पर यूनाइटेड नेशंस के सिपाही तैनात थे। अमेरिका का एक डेलीगेशन HTS लीडर्स के साथ बातचीत के लिए सीरिया पहुंचा। HTS ने उन ग्रुपों की क़यादत की थी जिन्होंने हाल ही में सीरिया पर कब्जा किया था और बशार हुकूमत को गिराया था। ये लोग HTS यानी हयात तहरीर शाम के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। स्टेट डिपार्टमेंट के एक तर्जुमान ने ये बात कन्फर्म की। तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी ओहदेदार HTS से उनके मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में बातचीत करेंगे। इस डेलीगेशन में अमरीका की अहम ओहदेदार बारबरा लीफ और डैनियल रॉनस्टीन शामिल है जो स्टेट डिपार्टमेंट में वेस्ट एशिया से मुताल्लिक ओहदेदार हैं। हाल ही में अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमरीका HTS के साथ सीधे तौर पर टच में है। ब्लिंकन ने ब्लूमबर्ग से बातचीत करते हुए कहा था कि HTS के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी
ہے کہ صاف لفظوں میں بات کی جائے، یہ 2011 کے بعد سے امریکہ کے کسی سفارتی ڈیلیگیشن کا سیریا کے دارالحکومت میں پہلا دورہ ہے۔ امریکہ نے سیریا میں اپنے سپاہیوں کی تعداد دگنی کر دی ہے۔ امریکہ نے سیریا کے بعض علاقوں میں اپنے سپاہیوں کو تعینات کر رکھا ہے۔ آئسس یا داعش سے لڑائی کے نام پر انہیں تعینات رکھا گیا۔ امریکہ سیریا میں کردوں کا سرپرست ہے اور اس نے کردوں اور بعض عربوں کے ساتھ ایک فوج بنائی ہے جسے SDF کہا جاتا ہے۔ HTS لیڈر احمد اشرا عرف ابو محمد الجولانی نے کہا کہ سیریا اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں بنے گا۔ انہوں نے BBC سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایک قرارداد پاس کرتے ہوئے غزہ میں انسانی بحران کے لیے اسرائیل کے رول کی تحقیقات پر زور دیا گیا۔ جنرل اسمبلی میں 135 ملکوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ناروے نے یہ قرارداد تیار کی۔ کئی ملکوں نے اس قرارداد کی تائید کی، جن میں سعودی عرب، قطر، ایجپٹ اور اسپین شامل ہے۔ ناروے کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل انسانی تنظیموں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے اور یہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل امریکہ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ قرارداد کی مخالفت کی۔ 22 ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی معاملات سے متعلق عہدیدار جارجس پیٹرولس نے کہا کہ اسرائیل مدد کے نظام کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل انسانی آپریشنز میں بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ جمعرات کو یہ قرارداد منظور کی گئی جس میں غزہ کی انسانی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا گیا اور اسرائیل سے کہا گیا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ ناروے کے وزیر خارجہ اینڈرس کراوک نے کہا کہ اب تک 45,000 فلسطینی مارے جا چکے ہیں، شاید یہ تعداد اور زیادہ ہے۔ اگر آپ ملبے کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کو شامل کریں تو یہ تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جواب دیں۔ یہ قرارداد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہودی آباد کاروں نے مغربی کنارے کی سلفیت میں ایک مسجد کو آگ لگا دی۔ یہ واقعہ جمعے کو ایک گاؤں میں پیش آیا جہاں پر بیر الوالدین مسجد کو آگ لگا دی گئی۔ دیوار پر قابل اعتراض نعرے لکھے گئے۔ مسجد کی دیوار پر انتقام کے نعرے لکھے گئے۔ مقامی لوگوں نے فوری آگ بجھائی اور نقصان کو کم سے کم کیا۔ مسجد کے عہدیداروں نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے مجرمانہ حرکت قرار دیا۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے مسجد پر حملے کے معاملے میں یونائیٹڈ نیشنز کی دخل اندازی کا مطالبہ کیا۔ وزارت نے کہا کہ یہ حملہ نسل پرستی ہے اور اسرائیلی حکومت کی طرف سے کٹرپن پیدا کرنے کا نتیجہ ہے۔ سلفیت کے گورنر عبداللہ کامل نے مسجد پر حملے کے لیے اسرائیلی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس دوران اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیلی عہدیدار اس حملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے بھی اسرائیل پر یہودی آباد کاروں کو اکسانے کا الزام لگایا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت جاری ہے۔ تازہ بربریت میں 77 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 77 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 134 زخمی ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ غزہ میں بے گھر لوگوں کے کیمپ پر حملے کیے گئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 45,206 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,07,512 فلسطینی زخمی ہوئے۔ عرب سفارتکاروں کے حوالے سے کہا گیا کہ ہوسٹیجز کی رہائی اور غزہ جنگ بندی کے بارے میں بات چیت آگے بڑھی ہے، لیکن انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اس سمجھوتے کے لیے ابھی کچھ وقت ہے اور کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے خبروں میں کہا جا رہا تھا کہ جنگ بندی بات چیت آگے بڑھ رہی ہے اور سمجھوتا بہت قریب ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے پولینڈ دورے کو برخاست کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ نتن یاہو اب پولینڈ نہیں جائیں گے کیونکہ انہیں پولینڈ میں گرفتاری کا ڈر ہے۔ حال ہی میں ایک عالمی عدالت نے نتن یاہو کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا تھا۔ پولینڈ میں یہودی کنسنٹریشن کیمپس آسوچ کو نازیوں سے چھڑانے کا دن منایا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں کئی عالمی لیڈرز حصہ لیتے ہیں۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ رشیا نے یوکرین کے کیو اور خیرسون میں خطرناک میزائل حملے کیے۔ دارالحکومت کیو میں کم سے کم ایک شخص ہلاک ہوا اور کئی زخمی ہوئے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے بتایا کہ خیرسون میں بھی میزائل حملے کیے گئے جن میں ایک شخص ہلاک ہوا۔ کئی دوسرے شہروں اور ٹاؤنز میں بھی حملے کیے گئے۔ حالیہ عرصے میں یوکرین جنگ میں تیزی آئی ہے۔ امریکہ میں سرکاری کام کاج ٹھپ ہو سکتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تائید سے پیش کی گئی ایک تجویز کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ 1-2 دن میں امریکی حکومت کا مالی لحاظ سے کام کاج متاثر ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے منصوبے کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 38 ریپبلکنز نے بھی اس بل کے خلاف ووٹ دیا اور پریزیڈنٹ الیکٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ بل کے خلاف 235 اور تائید میں 174 ووٹ ڈالے گئے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں عشق کی پینگیں بڑھ رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کے عبوری لیڈر محمد یونس نے پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 1971 میں چھوڑے گئے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش
1971 سے پہلے ایک ہی تھے. حالیہ عرصے میں بنگلہ دیش کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہوئے ہیں اور وہ یعنی بنگلہ دیش پاکستان سے پھر قریب آ رہا ہے. محمد یونس نے ایجپٹ میں ایک کانفرنس کے موقع پر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ 71 میں چھوڑے گئے مسائل بار بار اٹھائے جاتے ہیں, آئیے انہیں حل کرنے کے لیے کام کریں. شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے محمد یونس کے ساتھ گرم جوشانہ ملاقات کی. دونوں نے تجارت, کھیل کود اور کلچر کے شعبوں میں تعلقات کو مضبوط کرنے سے اتفاق کیا. انڈین گورنمنٹ نے کہا کہ کینیڈا میں خالصتانی لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بارے میں جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مملکتی وزیر خارجہ کیرتی وردھن سنگھ نے بتایا کہ امریکہ کی طرف سے خالصتانی لیڈرز کو نشانہ بنانے کے الزامات کی جانچ کے لیے ایک پینل بنایا گیا ہے. اس مسئلے پر انڈیا اور کینیڈا کے درمیان تعلقات متاثر ہوئے ہیں. امریکہ نے حال ہی میں کینیڈا کے سٹینڈ کی تائید کی تھی اور انڈیا سے تحقیقات میں تعاون کی اپیل کی تھی. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا تحقیقات میں کینیڈا کے ساتھ تعاون کرے. وزیر اعظم نریندر مودی ہفتے اور اتوار کو کویت کا دورہ کریں گے. عہدیداروں نے دہلی میں بتایا کہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بڑھانے کے لیے کافی اہم ثابت ہوگا. کویت میں انڈیا کے سفیر آدرش سویکا نے بتایا کہ 43 سال بعد انڈیا کے کوئی پرائم منسٹر کویت کا دورہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم مودی کویت کی لیڈرشپ سے ملاقات کریں گے. وہ کویت میں انڈین کمیونٹی سے بھی خطاب کریں گے. مودی امیر کویت شیخ مشعل الحمد الجابر الصبا کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں. راجستھان کے جے پور میں ایک ہائی وے پر ایل پی جی ٹینکر کریش میں 11 لوگ ہلاک ہو گئے اور 35 سے زیادہ زخمی ہوئے. بتایا گیا کہ ایل پی جی ٹینکر کی ایک ٹرک سے ٹکر ہو گئی جس کے بعد بھیانک آگ لگ گئی. یہ حادثہ جے پور اجمیر ہائی وے پر پیش آیا. اس حادثے میں 37 گاڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں. ریاست کے وزیر صحت گجیندر سنگھ نے بتایا کہ تقریباً آدھے زخمیوں کی حالت بہت نازک ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے. تقریباً 17-18 مریض کریٹیکل ہیں. ایس ایم ایس میڈیکل کالج کے پرنسپل دیپک مہیشوری نے بتایا کہ 11 لوگوں کی موت ہو چکی ہے. 5 کو مردہ حالت میں لایا گیا تھا. دوسرے علاج کے دوران دم توڑ گئے. اس حادثے کے خوفناک منظر سامنے آئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور ریاستی حکومت کو ہر ممکن مدد کی پیشکش کی ہے. وزیر داخلہ امت شاہ نے راجستھان کے چیف منسٹر سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا. جے پور کے پولیس کمشنر بیجو جارج اور دوسرے اعلیٰ عہدیدار ہائی وے پر پہنچ گئے. متاثرہ لوگوں اور رشتہ داروں کے لیے ہیلپ لائن نمبرز دیے گئے ہیں. پارلیمنٹ کا سرمائی سیشن تلخیوں کے بیچ ختم ہو گیا ہے. سرمائی سیشن کے آخری دن بھی بی آر امبیڈکر کے بارے میں وزیر داخلہ امت شاہ کے ریمارکس اور ادانی مسئلے اور دوسرے مسائل پر گڑبڑ کی وجہ سے کارروائی نہیں ہو سکی. حکومت اور اپوزیشن کے تائیدی ارکان نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگائے. ایک دن پہلے پارلیمنٹ کمپلیکس میں دھکم پیل کے واقعات پیش آئے تھے جن میں بی جے پی کے 2 ایم پی زخمی ہوئے تھے. ان واقعات کے سلسلے میں لوک سبھا کے لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی کے خلاف پولیس نے کیس درج کیا ہے. اس دوران وزیر پارلیمانی امور کرن رجیجو نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی گڑبڑ کی وجہ سے پارلیمنٹ کا یہ سیشن کارآمد نہیں رہا. لوک سبھا میں 54% اور راجیہ سبھا میں 40% پروڈکٹیوٹی ریکارڈ کی گئی. مشہور طبلہ نواز ذاکر حسین کی سین فرانسسکو کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی. میوزک کی دنیا کی کئی اہم شخصیتوں نے ذاکر حسین کو اس موقع پر خراج عقیدت پیش کیا. 73 سالہ استاد ذاکر حسین کا حال ہی میں پھیپھڑے کی بیماری کی وجہ سے انتقال ہوا تھا. سینکڑوں لوگوں نے تدفین میں حصہ لیا. اس موقع پر میوزک بجا کر بھی انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر. عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام. حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے. 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000. 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں. یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین, NRI, UK, US اینڈ گلف والوں کے لیے. مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز, 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے, AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں. زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں. عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس, پرانی حویلی, حیدرآباد. اسرائیلی فوج سیریا میں لمبے عرصے تک رہے گی. فوج کو تیار رہنے کی ہدایت. جولانی نے کہا یہودی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے. HTS لیڈر سے ملاقات کے لیے امریکی ڈیلیگیشن سیریا پہنچا. کہا مستقبل پر بات چیت ضروری ہے, ربط میں رہیں گے.
غازہ انسانی بحران پر اسرائیل کے خلاف تحقیقات کی جائے، UN جنرل اسمبلی میں قرارداد، گرفتاری کے ڈر سے نتن-یاہو نے پولینڈ دورہ برخاست کر دیا۔ مغربی کنارے کے سلفیت میں یہودی آباد کاروں نے مسجد کو آگ لگا دی، فلسطینیوں نے کہا حکومت ذمہ دار ہے، یونائیٹڈ نیشنز دخل دے۔ غازہ میں اسرائیل کی تازہ بربریت، 77 فلسطینی جاں بحق، عرب سفارتکاروں نے کہا امن سمجھوتا کئی ہفتے دور ہے۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو نے ٹرمپ کی تجویز رد کر دی، 38 ریپبلکنز نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں محبتیں، محمد یونس نے کی شہباز شریف سے ملاقات، کہا آئیے چھوڑے ہوئے مسائل حل کریں۔ جے پور اجمیر ہائی وے پر LPG ٹینکر اور ٹرک میں ٹکر، بھیانک آگ لگ گئی، 11 ہلاک 35 زخمی، کئی کی حالت نازک۔ پارلیمنٹ کا سرمائی سیشن تلخیوں کے بیچ ختم، حکومت نے کہا اپوزیشن کے رویے کی وجہ سے کام نہیں ہو سکا۔ یہ تھی آج کی خبریں، فیض اللہ فراز سے خود دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔